थी। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह आप टॉपिक के लिहाज से आप देखेंगे आपको बहुत सी हदीस मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि हमने लास्ट टाइम जब उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में जाना था, तो आज हम एक और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के बारे में रदियल्लाहु अन्हा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअली फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बीवियाँ कौन थी, वो कौन सी फैमिली के साथ थी और वो किस तरह से रसूलुल्लाह के निकाह में आई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जैसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में जानेंगे। तो ये अबू सुफियान की बेटी थी। अब देखिए, पहले हमने उम्मे सलमा के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था कि वो भी सरदार था, इतना बड़ा सरदार, उसकी बीवी उसकी बेटी थी। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हमें एकदम से लगता है कि क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि उस ज़माने में लोगों पे इतने जुल्म हो रहे थे और औरतों के हकूक़ नहीं थे और औरतों पे ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो अपनी जगह। लेकिन अब देखें कि ये औरतें बहादुर कितनी थी, वो पहले हमने पढ़ा था। अब देखें कि उम्मे हबीबा अबू सुफियान वो शख्स था जो मक्का में इतना बड़ा सरदार था कि लोग इससे डरते थे। न सिर्फ डरते थे बल्कि इसकी बात भी मानी जाती थी, इसकी अताअत बेसिकली लोग करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बदर पढ़ी है, हमने उहद का पढ़ा था। आपको याद है कि उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घाटी पे खड़ा किया था 50 के करीब उनको सहाबा को, कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने यहाँ से नहीं उठना, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ से ये पीछे से वो मुशरिकीन मक्का जो आए थे हमला करने, तो वो हमला कर सकते थे। और वहाँ पे थोड़ी सी गलती जब हुई, तो उस वक्त सहाबा ने ये सोचा कि अब तो हम जीत गए हैं। तो उनमें से कुछ सहाबा जो थे उन्होंने वो दर्रा छोड़ दिया, और जैसे वो दर्रा छोड़ा तो पीछे से ये अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, वो अभी तक वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने हमला किया था। और मुसलमानों को जो वक्ती तौर पे जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई थी, तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको याद करवा रही हूँ। अबू सुफियान ने इस्लाम जो है ना, वो फतह मक्का के मौका पे कबूल किया था। और ये इतनी पावरफुल वहाँ पे एक फिगर था कि आप सोचें कि उनकी बेटी ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ भी बनी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो तारीख लिखने वाले हैं ना, उन्होंने ये लिखा है कि उम्मे हबीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ पर तरजीह दी और कुफर की तरफ वापस लौट जाने को इतना नापसंद किया कि जैसे किसी को आग में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। अब हुआ क्या था कि अबू सुफियान की ये बेटी थी, शी वॉज मैरिड, ठीक है। तो इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, तो उनके हस्बैंड ने भी उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो अबू सुफियान को जब पता चला कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनको तो गुस्से का आप सोच सकते हैं कि आलम क्या होगा। और उन्होंने फिर उनके ऊपर जो जुल्म करना शुरू किए कि किसी तरह से ये इस दीन से फिर जाए। लेकिन किसी भी जुल्म के बदले में वो अपना दीन नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था, उनको कहा कि आप लोग जिनको जो ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ना मुशरिकीन मक्का को ये पता चला कि अबू सुफियान की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अबू सुफियान खुद भी उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसको किसी तरह से रोक रहे हैं, तो उनके जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो जैसे ही ये यहाँ पे जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया था, तो हमने पहले पढ़ा ना, उम्मे सलमा अपने हस्बैंड के साथ गई थी। इसी तरह से उम्मे हबीबा भी अपने हस्बैंड के साथ हबशा हिजरत कर गई। अब वहाँ पे जब वो पहुंची हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हबशा में आ गए हैं, तो हम खैर खैरियत से अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं उसके मुताबिक अपने सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, इनकी कारोबार तो था, वो नजाशी को जानते भी थे, जो उनके सरदार थे, उनका आपस में तो ताल्लुक था ही। उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जाके वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजारें। तो उन्होंने एक पूरा वफद बनाया और उसको भेजा वहाँ पे कि जाके उनको नजाशी को ये कहे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो अपने दीन से फिर गए हैं और इसलिए उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं, तो इनको वापस भेज दें। और साथ उसने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो हज़रत ईसा और उनकी वालिदा के बारे में जो अकायद रखते हैं, वो कोई सुन ही नहीं सकता। मतलब उनको नजाशी जो था ना, वो क्रिश्चियन था, तो उसको भड़काने के लिए उन्होंने साथ ही अभी पैगाम भेज दिया। अब नजाशी ने जैसे ये सुना, तो उसने क्या किया कि जो महाजरीन आए हुए थे उनको बुलाया। तो उसमें फिर कहते थे जाफर बिन अबी तालिब जो थे, उन्होंने फिर वो जो कुरान की आयत पढ़ी। जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग ईसा के बारे में और मरियम के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने जब वो मैं इंशाल्लाह जब हज़रत जाफर
چیپٹر کے بارے میں آئے گا نا اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی. یہاں پہ اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ جب انہوں نے قرآن کی وہ آیا پڑھی تو نجاشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی. اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا, اسی نور کا یہ بھی حصہ ہے. اور اس نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور یہ خوشی سے یہاں رہیں گے. اور اس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنے طوائف لے کے اتنی چیزیں لے کے جو آئے ہوئے تھے تو انہوں شکست ہوئی بیسیکلی اس معاملے میں اور وہ واپس ان کو جانا پڑا. اچھا, اب ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے کیونکہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میرے پہ کوئی نہیں تھا کہ کیونکہ وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا, اوپر سے نجاشی نے ہمیں بلایا اور دربار میں سارے لوگ تھے اور ان کے سامنے کویسچن ہو رہے ہیں. آپ سوچیں, کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور نجاشی نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ کبھی کہ یہ اگر واپس جاتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا. تو یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ چلو اب ہماری تکلیف کے دن ختم ہوئے. تو کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں, مطلب اس کے اندر جیسے ڈوب رہے ہیں, اوپر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں. کہتی ہے خواب کے مارے جب میری آنکھ کھلی, لیکن میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں کیا, تو لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ دن کے بعد یہ ہوئی کہ ان کے خاوند جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے اور وہ کرسچن ہو گئے. اور جب وہ کرسچن ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا تم اسے طلاق لے لو اور یا پھر تم عیسائی بن جاؤ. اب کہتی ہیں کہ میرے پہ وہ کیا وقت ہوگا کہ میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں ہے اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں عیسائی بن جاتی ہوں تو میرے پورے جسم کو کوئی لوہے کی کنگھی کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو اکھاڑ دے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گی, لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اکبر. اچھا, سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر میں سیکنڈ چوائس کیا لیتی ہوں کہ اگر میں واپس اپنے طلاق لے کے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گی تو وہاں پہ ظلم کی کیا انتہا ہوگی جب تک میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی. اور تیسری چیز کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تو اس ملک میں اگر میں خامن تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالت میں آ گیا ہے تو میں پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے اور میں ادھر ہی رہتی ہوں. کہتی ہیں کہ جب میں نے دعا کرنی شروع کر دی اور خامن کا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس نے عیسائیت قبول کی اور اس کے بعد پھر وہ نشے کی حالت میں سارا وقت نشے میں دھت رہتا تھا اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی حالت بھی ایسی خراب ہونی شروع ہو گئی کہ کچھ ہی دے اس واقعہ کے کہ جب اس نے یہ کہا کہ طلاق لے لو یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ, کہتی اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے, اس ملک میں وہ اکیلی ہیں. ابھی وہ کہتی ہیں عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت کے وقت دستک ہوئی دروازے پر اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ, اور خادمہ کا نام کیا تھا ابرہا. ابرہا آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے پتھر پھینکے تھے, ابابیل والا قصہ سارا تھا. تو یہاں پہ یہ جو ان کی خادمہ تھی نا اس کا نام بھی ابرہا تھا نجاشی کی. وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اتنی غم زدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں, میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا. ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی. اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن, میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا, میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی, پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا. تو اس کی بات کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے نجاشی تھے نا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا. تو پھر اس کے بعد جب ان کے نکاح والا دن تھا تو کہتی ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا دربار میں, ان کو کھانا کھلایا گیا. تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو
اور ان کو شکریہ ادا کرو. اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام حبیبہ کو بھیجیں. تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے، زعفران، عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے. اس کے بعد جو یہ آئی تھی لونڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا. تو وہ بڑی خوش ہوئی. کہتی ہے کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لونڈی تھی ان کا پیغام دیا اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہیں دو کا الحمدللہ ہم نے جانا ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا تھا اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ روشنی کی طرف آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لائحہ عمل دیا. قرآن از اے لائحہ عمل. ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عمل والی بات ہے نا وہ بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے کہ مجھے تو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں کچھ آیات ایسی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو مشتبہات میں ایسے آتی ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے جتنی بھی آیات ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا اسی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور جس نے سمجھنا ہوگا نا واللہ اس کو اتنی آرام سے سمجھ آتی ہے. ایک آیا کو لے کے اگر آپ غور کرنا شروع کریں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. اگر تم تدبر کرو گے تو تم پہ وہ ساری انوار جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی سمجھ آ جائے، معنی کی سمجھ آ جائے، بالکل وہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے عمل میں ڈھلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے، اور یاد کرو، اس جب ہوتا ہے نا جب کسی بندے سے کہتے ہیں جب پتہ ہے یہ چیز یاد، بات ایسے ہوئی تھی، تو ہم کب کہتے ہیں کہ یاد کرو یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی. تو وہی بالکل لہجہ آپ قرآن کا آپ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ اتنی دیر سے کلاسز لے رہے ہیں. اب قرآن
کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کو اس کے لہجے پہ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ یاد کرو، ان کو کہو موسیٰ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ اب یہاں پر علیکم جو تم پر کی تھی، اب یہاں پہ ذرا پاز دے کے تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کو کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کو فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں لے کے آئے تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ اب دیکھیں قرآن میں نا پورے کے پورا آپ جب بھی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اہل کتاب کو یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا ذکر کے لگتا ہے کہ قرآن میں سارا مطلب واقعہ ہی انہی کا ہے، مطلب انہی کے لیے جیسے اتری ہوئی ہے نا، اتنے زیادہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جن قوموں کا ذکر آتا ہے نا، جب ہم قصے پڑھتے ہیں قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا تھا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ نبی آئے تھے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ان لوگوں کو وائپ آف کر دیا۔ یہود جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو وائپ آف نہیں کیا گیا تھا، یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کے بھی نبی تھے، یہ اپنے نبی کو مان رہے تھے، یہ اپنی کتاب کو بھی مان رہے تھے، ہے نا، بالکل ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں ہمارے بھی نبی ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کو یہ کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، جیسے آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں نا تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے وہ تھی اب میں نے تمہیں چنا ہے، تو وہی چیز جو ان کو دی تھی اور وہی چیزیں جو انہوں نے نہیں کی، آج آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ وہی نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ ان کے اوپر بھی جتنے عذاب آئے تھے، 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب آئے تھے، آپ آج انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے تھے۔ دیکھیں جب کبھی مشکل آتی ہے، ابھی کورونا آیا تھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو وہ تو سب پہ آتا ہے نا ایک مشکل وقت، یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ہی ہو گیا تھا ایسے، لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ ایسی مشکلوں میں پھنستے ہیں نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسیج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ طرح کے عذاب، اور آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری طرف سے بلاؤ من ربہم، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف لیا کہ ان کے اوپر جو اتنی عظیم بلا تھی نا، بلا مطلب مصیبتیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبطی جو تھے نا، جو وہاں پہ فرعون کی قوم تھی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے، ہم تو سامنے ویڈیو آتی ہے، اب تو دور فرق ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں کھول سکتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی سیم ہی چیز آپ کو لگے گی۔ آج کی میں اس لیے آپ کو وہ پکچر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پکچر اپنی آنکھ میں رکھیں گی نا، تو آج کی پکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہی تو دور ہے، لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھیں جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جاری ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ابھی حبیبہ کے بارے میں پڑھا، سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما، تو آپ سوچو کہ رضی اللہ عنہما، ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا، مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کریں، کیوں چینج کریں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ، صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا، جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو۔ جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو وہ عبادت ہے۔
اگر آپ جیسے کہتے ہیں ویل کلی ہمزہ لمزہ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کہتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اب بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں میں تو پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گی، لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا انما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں. تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے، اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا. اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ سوچیں کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا. دیٹ از ویری نیچرل تھنگ. جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے. اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور مانگتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. تو آج کی کلاس آنیسٹلی اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک آیات سے بھی آگے نہ گزرے جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے. اور میرا تو آنیسٹلی میں اپنی فرینڈ سے بات کری تھی، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہ جو بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی شاپس پہ جائیں یا پھر کبھی مال میں جاتے ہیں تو بڑا بڑا سا لکھے ہوئے جو بھی ایڈز آتے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ آیات جو ہے نا ان کے جو پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹ ہے، وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں، واللہ بھول جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے. یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں کیونکہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو، بس توبہ کرتے رہو، واپس پلٹتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اتنی عزت ان لوگوں کی. آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے فادر، ان کی مدر، ان کے بھائی، پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا. یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت، اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے. کیوں نجات دی تھی؟ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. آپ سوچے ذرا، امیجن اس بات کو امیجن کریں. میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی. کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا، کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا